أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفقه ونفسه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير ربي زدني علما अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अल्लाह ताला का लाख लाख करोड़ों शुक्र अदा करती हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे ये मौका इनायत फरमाया कि मैं आपके सामने कुरान पाक की चंद आयतों की तर्जुमा तफसीर कर सकूं, ताकि अल्लाह ताला इसे हमारे नाम अमाल में नेकियों की शक्ल में दर्ज करे, और जो सुन रहे हैं अल्लाह उनको भी उसका पूरा पूरा अजर सवाब अता करे। और जो भी मेरी प्यारी बहनें इस मीटिंग में ज्वाइन हुई हैं, अल्लाह उनके घरों में खैर व बरकत अता करे, उनके वक्त में, उनकी सेहत में, उनके माल में, आल औलाद में खैर व बरकत अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो हमारा सिलसिला जो पहले फर्स्ट रमजान से, कुम रमजान से शुरू हुआ था, हमारा मिशन था सूरह मुल्क को हिफ्स कराना और अम्मा पारे की तमाम सूरतों का तर्जुमा और मुख्तसर तफसीर कराते हुए आगे बढ़ना, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अल रुजदा की जानिब से ये मुमकिन हुआ, और आज ये इसकी आखिरी क्लास है। अल्हम्दुलिल्लाह आज से हमारे आखिरी रमजान का आखिरी अशरा भी शुरू हो रहा है, जिसकी बिना पर हमने यहाँ तक इस क्लासेस को कंप्लीट किया। अब आगे हमें अपने अकेली सेल्फ की मेहनतें ज्यादा करनी है, क्योंकि इसमें इंसान अपने प्लान के सबसे ज्यादा बेहतर और मुनासिब अंदाज से इबादत कर सकता है, और वो किसी और के लिए मुश्किल बन सकता, क्योंकि मुख्तलिफ जिंदगी है, सबके मुख्तलिफ मसरूफियात है। तो मेरी प्यारी माँ और बहनों, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जो बहनें भी ये सूरह मुल्क याद कर चुकी हैं, अल्लाह ताला उनको इस ज़हन नशीन कराए और कभी ना भूलने का दौर करने वाला बनाए। तो आज इसकी आखिरी आयत की हम तर्जुमा पढ़कर आगे सूरह फलक और नास का जो मुआव्विज़तैन है उसका तर्जुमा तफसीर करेंगे। तो चलिए शुरू करती हूँ मैं। सूरह मुल्क की आखिरी आयत 30 नंबर। औज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। कुल अरायतुम इन अस्बह माउकुम गौरा फमन यअतिकुम बिमाइन मईन। कुल अरायतुम इन अस्बह माउकुम गौरा फमन यअतिकुम बिमाइन मईन। कुल काफ हरकत लाम साकिन, हमजा हरकत रा हरकत हमजा हरकत या साकिन से पहले ज़बर हुर्फ लीन, और ता हरकत मीम साकिन, फिर हा हरकत नून साकिन के बाद हमजा आया, जिससे वजह से ये इजहार हुआ। हमजा हरकत स्वाद साकिन, बा हरकत हा हरकत, मीम हरकत हम मीम अलिफ मद्दा, फिर उसी में हमजा आने की वजह से मद्दे मुत्तसिल, और हमजा हरकत काफ हरकत मीम साकिन। गौरन में वाउलीन, उसके बाद रा तनवीन, फिर फा हरकत मीम हरकत नून साकिन के बाद या आया, इदगाम हो रहा है। इदगाम माल गुन्ना करके या मुशद्दद को उसमें मिला रहे हैं। फिर या हरकत हमजा साकिन और झटका भी देंगे, और ता या ज़ेदी हुर्फ मद्दा है, काफ हरकत है, मीम साकिन है, बा हरकत है,
رأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. چلیے ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. آپ کہہ دیجئے کہ اچھا یہ تو بتاؤ کہ اگر تمہارے پینے کا پانی زمین میں اتر جائے تو کون ہے جو تمہارے لیے نتھرا ہوا پانی لائے. جو کہ پوری کلاسز اٹینڈ کرنے والی بہنیں اس کا پہلی آیتوں سے جو سلسلہ چلتا ہوا آ رہا ہے وہ ان کے ذہن میں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر اپنی ایک بہت ہی اہم رحمت کا ذکر کرتے ہوئے، اپنی ایک نعمت کو یاد دلاتے ہوئے انسان سے سوال کر رہا ہے، غور و فکر کرنے کی دعوت دے رہا ہے میری بہنوں، کہ آپ کہہ دیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ آپ پوچھئے ان سے کہ دنیا میں تو لوگ بہت سی چیزوں کے دعوے کر لیتے ہیں، فلاں فلاں فلاں، مگر جو بنیادی چیزیں ہیں جس کو، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بادشاہ سے کہا تھا کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے، تو اس کا بادشاہ کے ذہن میں جو بات آئی اس نے یہ کیا کہ جس کے ایک آدمی کو زندہ چھوڑ کر ایک آدمی کو، دو شخص کو بلایا، ایک کو زندہ چھوڑ دیا اور دوسرے کو موت کی سزا سنا دی. وہ سمجھتا تھا یہ ہے قدرت. مگر دوسرا سوال جو ابراہیم علیہ السلام نے کر کے ان کو ایک سوچنے پہ مجبور کر دیا، ان کو ٹھہرا دیا وہاں پر کہ اچھا تم اس راستے سے چل رہے ہیں، چلو اب اس طریقے سے آؤ، قدرت میں آ کر ہمارے سوال کا جواب دو کہ میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکال کر مغرب میں ڈباتا ہے، تم مشرق سے نکال کر مغرب سے نکال کر مشرق میں ڈباؤ. تو کیا کہا؟ گھبرا گیا وہ، اس کا جواب نہیں دے سکا، ان کا کچھ ریزن نہیں بتا سکا، بلکہ خاموشی اس کا اختیار ہو کر مگر ہٹ درمی سے انہوں نے آگے کام کیا. تو ویسے ہی یہاں پر بھی یہ ہر جگہ اللہ ہی ہماری دعائیں سنتا ہے، چاہے آپ درگاہ پر مانگو، کہیں نماز میں مانگو، کہیں پر بھی دعائیں کرو، وہ دعائیں کوئی اختیار نہیں ہے، کوئی خبر والا، کوئی پیر، کوئی مرشد، کوئی بھی جو ایسا ہماری دعائیں سن کر ہمارے لیے کسی چیز کا اختیار رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں. مگر تو لوگوں کو جو وہم و گمان اور وسوسے آتے ہیں، جیسے کہ فلاں درگاہ پر جا کے اولاد مانگنے سے اولاد ملتی ہے، فلاں جگہ رزق مانگنے سے رزق ملتا ہے، فلاں اس سے فلاں مختلف جو شبہات رہتے ہیں اس کو دور کرنے کے لیے یہ آیت ہمارے لیے بہت ہی بہترین ہے کہ ایک چھوٹی سی نعمت کا غور کرو. اگر تم، اچھا یہ تو بتاؤ، اگر تمہارے پینے کا پانی ہم زمین میں اتار دیں، یعنی کھینچ لیں ہم زمین میں، تو کون ہے جو تمہارے لیے پانی لائے؟ کسی کی طاقت ہے؟ کوئی ایسی مشین ہے جس زمین پر اللہ کا حکم ہو کہ وہاں سے پانی نہ نکلے تو کا کوئی ایسی مشین کتنی بھی ٹیکنالوجی سے تیز ہو وہ مشین وہاں سے پانی نکال سکتی ہے؟ اتنا تو دور کی بات، ہمارے گھر میں اگر ہم بیڈ شیٹ پہ، اپنے تخت، پلنگ، بستر، کہیں پہ بھی اگر گلاس سے پانی گر گیا تو واپس وہ پانی لے سکتے اپن گلاس میں؟ نہیں لے سکتے. تو سوچو، تو یہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں زمین کا پانی اگر ہم زمین کے اندر کھینچ لے تو کوئی کسی کی طاقت اور قدرت ہے؟ کوئی بول سکتا کتنا پیسے والا بھی کیوں نہ ہو کہ میں نکال سکتا ہوں وہاں سے پانی؟ بلکہ نہیں نکال سکتا. یہ ہے اللہ کی قدرت. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز ہمارے لیے بنائی، اور وہ پھر بھی جو نافرمان ہے ان کو بھی یہ دے رہا ہے، اس کی نعمتیں ان سے وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں، مگر وہ غور و فکر نہیں کرتے. مگر ایک مسلمان کو کیا ہونا چاہیے؟ ان باتوں پہ غور و فکر کرے، سوچے ارے ہاں دنیا میں ہر کام اللہ کے حکم سے ہو رہا، حتیٰ کہ ہم سنے کہ جھاڑ سے ایک پتا بھی گرتا نا تو وہ رائٹ سائڈ یا لیفٹ سائڈ کس سائڈ گرتا اور کب گرتا وہ بھی اللہ کو معلوم ہے. اتنی چھوٹی سی بات. تو پھر بڑے بڑے احکامات، ہماری مشکلیں دور کرنے کی طاقت، ہمارے پریشانیاں دور کرنے کی طاقت، ہمیں نعمتیں نوازنے کی طاقت، سب کس کے پاس ہے؟ اللہ ہی کے پاس ہے نا. اللہ کو چھوڑ کر ہمیں کہیں جانے کا ہے رستہ؟ ساری دنیا
सारी दुनिया में कहीं भी नहीं जा सकते हम अल्लाह को छोड़ के, कहीं भी जाएंगे उसी के होंगे। इसीलिए क्या कहा गया, अल्लाह से खौफ और तमा, लालच से इबादत करो। यानी खौफ किस किस का, कि हम नाफरमानी करें तो अल्लाह की सजा मिलती की क्या है, कि बल्कि ये डर। मगर लालच क्या है, हमारे मुख्तसर अमाल है मगर हमें उसके बदले जन्नत होना, होना नहीं होना, हमेशा की जन्नत होना। तो इसीलिए अल्लाह से, अल्लाह ही की जात एक ऐसी वाहिद जात है मेरी प्यारी बहनों, कि उससे डरने का हुक्म दिया गया, मगर डर कर उसी की तरफ जाने का हुक्म दिया गया। सारी दुनिया में हम डर कर किसी चीज से दूर भागते हैं, मगर अल्लाह एक ऐसी जात है जिससे डरते हैं तो उसी की तरफ हमें जाने से पनाह मिल सकती है, हमारे मुश्किलात दूर हो सकते हैं, हमारे परेशानियां दूर हो सकते हैं। समझ रहे ना मेरी बहनों। तो हमें इस पूरी सूरत को अल्हम्दुलिल्लाह तर्जुमे और तफसीर के साथ पढ़े हैं, तो इसको गौर करिए। और अल्लाह की नेमतें, जो सुनने की नेमत है, देखने की नेमत है, हमारा दिल है, हमारे हाथ पैर है, हमारे लिए जो जो भी चीजें अल्लाह ने पैदा की हैं, उन तमाम का हर वक्त अल्लाह शुक्र अदा करने की कोशिश करिए, क्योंकि अल्लाह ताला खुद फरमा रहा है, कलीलम मा तशकुरून। इतना सब कुछ देने के बावजूद भी इंसान की फितरत क्या है, वो बहुत कम अल्लाह का शुक्र अदा करता है। इतनी खुली खुली निशानियां आने के बावजूद भी इंसान बहुत कम अल्लाह का शुक्र अदा करता है। मगर हमें चाहिए जब हमारे पास इल्म आ जाए तो हम अल्लाह का जहां तक हो सके शुक्र अदा करें। हमसे गलतियां होती है, ठीक है, इंसान को गुस्सा आता है, मगर उसको भूल कर आगे बढ़ना है। अगर किसी को तकलीफ पहुंचाई है तो उससे माफी मांगना है और आगे बढ़कर अपनी गलतियों को सुधारना है, ना कि फिर वो गलतियां दोबारा करना है। समझ रहे ना मेरी बहनों। तो इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस पूरी सूरत को अच्छे से मुकम्मल करके रोजाना अल्हम्दुलिल्लाह रोजाना पढ़कर सोने वाला बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। अब चलिए हम सूरह फलक और नास की तरफ आगे बढ़ते हैं। कुरान पाक की ये दो सूरतें अल्हम्दुलिल्लाह एक साथ नाजिल हुई, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन दोनों को मुश्तरिका फजीलत हासिल है, यानी एक साथ इस सूरह फलक और नास को दोनों को एक जैसी फजीलत बहुत सी अहदीस में बयान की गई है। मसलन एक हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज की रात मुझ पर कुछ ऐसी आयत नाजिल हुई हैं जिनकी मिस्ल मैंने कभी नहीं देखी। ये फरमाकर आपने ये दोनों सूरतें पढ़ी, सूरह फलक और सूरह नास। ये हदीस सही मुस्लिम की है, हदीस नंबर 814। तो सुने ना, और हदीस नंबर 2902 में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए इब्ने आबिस, क्या मैं तुम्हें सबसे बेहतरीन जरिया है बचाऊं ना बताऊं? क्या मैं तुम्हें सबसे बेहतरीन जरिया है बचाऊं ना बताऊं, जिसके जरिए से पनाह तलब करने वाले पनाह मांगते हैं, पनाह मांगते हैं। इन्होंने अर्ज किया, हाँ जरूर बतलाइए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दोनों सूरतों का जिक्र करके फरमाया, ये दोनों मुअव्विज़तैन हैं। मुअव्विज़तैन बल्कि नहीं बोलना, तजदीद लाना, वाव पे तजदीद लाना, मुअव्विज़तैन। सुनन निसाई हदीस नंबर 454। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानों और जिन्नों की नजर से पनाह मांगा करते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका क्या था, वो इंसानों और जिनों की नजर से पनाह मांगा करते थे। जब ये दोनों सूरतें नाजिल हुई तो आपने इनके पढ़ने को मामूल बना लिया, इसको याद करना है और हर नमाज के बाद पढ़ना है और सुबह शाम के अस्कार में। तो हम किसी के जादू टोने से भी महफूज रहते और किसी के हसद से भी, परेशानी से भी, हर चीज से महफूज रहते। सुने ना मेरी बहनों, बहुत मुख्तसर सूरतें हैं, इसको याद अल्हम्दुलिल्लाह होंगी, मगर इसको पढ़ने की आदत डाल लीजिए। हर फर्ज नमाज के बाद एक एक बार, सुबह शाम के अस्कार में, और सोते वक्त भी कैसा भी इसको मामूल बना लीजिए। और दूसरी एक और हदीस में हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई तकलीफ होती तो आप मुअव्विज़तैन, कुल औज़ बिरब्बिल फलक और कुल औज़ बिरब्बिन नास पढ़कर अपने जिस्म पर फूंक लेते। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकलीफ ज्यादा हो गई तो मैं ये सूरतें पढ़कर आपके हाथों को बरकत की उम्मीद से आपके जिस्म पर फेरती।
सुन रहे ना मेरी बहनों, इसकी तफसीर पहले बता दे रही हूँ मैं, इसका शान नुज़ूल के इसकी क्या अहमियत और फजीलत है इंसानी जिंदगी में। ये हमारे नबी का मामूल था जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हर शर से, हर गुनाह से, हर चीज से पाक होने के बावजूद भी पढ़ा करते थे। तो हमें इस बदर्जे औला इससे अल्लाह बार बार पढ़ना चाहिए इंशाल्लाह। तो इसके बाद जब नबी करीम से आपको इसका शान नुज़ूल में ये भी मालूम होगा कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू किया गया तो आप जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने यही दो सूरतें लेकर हाजिर हुए और फरमाया कि एक यहूदी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू किया है। बेटे फैन कम करो। जादू किया है और ये जादू फला कुएं में है और आपने हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को भेजकर उसे मंगवाया। ये एक कंघी के दंदानों और बालों के साथ एक तांत के अंदर रख किया 11 गिरे है यानी घीटी घिरे पड़ी हुई थी और मोम का एक पुतला था जिसमें सुइयां चुभी हुई थी। नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम के हुक्म के मुताबिक आप इन दोनों सूरतों में से एक एक आयत पढ़ते जाते और गिरा खुलती जाती और सुई निकल जाती। खातिमे तक पहुंचते पहुंचते सारी ग्रह भी खुल गई और सुइयां भी निकल गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह सही हो गए जैसे कोई शख्स जकड़ बंदी से आजाद हो जाता है। यानी किसी को अगर बंद के रखे तो खोले तो कितना सुकून महसूस होता, वैसा हो जाता। तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपने इसके बाद ये मामूल बना लिया कि रात को सोते वक्त सूरह इखलास और मुअव्विज़तैन पढ़कर अपने हथेलियों पर फूंकते, फिर इन्हें पूरे जिस्म पर जहां तक आपका हाथ जा रहा है उसको फेर लेते, फिर सर, चेहरे और जिस्म के अगले हिस्से और फिर हाथ जहां तक आपका हाथ पहुंचे 3 मरतबा आप ऐसा करते थे। सही बुखारी हदीस नंबर 5017। ठीक है मेरी बहनों। और आपको एक यहाँ एक नुक्ता याद दिलाते हुए आगे बढ़ना चाहती हूँ मैं कि आप सोच रहे होंगे कि अल्लाह के रसूल जो कि इतनी बड़ी शख्सियत है, अंबिया के सरदार है, उन पर जादू क्यों हुआ? ये सवाल मेरे जहन में भी आया था, मगर उसका जवाब हमें हमारी तफसीर में उलमाए दीन अल्लाह उनको सलामत रखे और जिन्होंने भी ये काम हम तक ये बातें पहुंचाई अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करे कि देखिए कुरान में ही है ना, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी पूरी जिंदगी हमारे लिए उसवा हसना है, नमूना है। तो ये जादू करने के बाद अगर उन आप पर ये जादू ना होता, अल्लाह के लिए तो नामुमकिन है, कुछ भी नहीं है ना, नहीं हो सकता था, कोई भी करा लो, मगर आप पर जादू अल्लाह के हुक्म से ही हुआ। क्योंकि ये भी नमूना एक इंसान, अब देखिए मैं और आप है या कोई भी इंसान मुसलमान बंदा मोमिन, अगर उस पर जादू हो जाता, उस पर अगर वो नबी करीम से वो उसको दूर करने के लिए किधर लौटता? उसवा की तरफ। हमारे लिए हर मामले में, जिंदगी के हर मामले में नबी हमारे लिए नमूना है। अगर वो नबी की तरफ इस मामले में कोई चीज ना पाता, महरूम रहता, तो जहन परेशान हो जाता था। तो इसलिए आप पर ये भी अल्लाह के हुक्म से हमारे नमूने के लिए हमारी खातिर हुआ। और इसमें एक और इश्काल का भी दूर किया जा सकता है। जो लोग आप लोग सुन के होंगे, बहुत से लोग अल्लाह के रबी को नूर मानते हैं, बशर नहीं मानते, इंसान नहीं मानते, बल्कि नूर कहते हैं और बशरियत से आला मुकाम देकर आपको नौज़बिल्ला नबी को अल्लाह के बराबर ठहरा देते हैं। तो उसका भी इनकार हो रहा है इस जादू के होने से। यानी जादू फरिश्तों पर नहीं होता और ना किसी दूसरों पर, बल्कि इंसानों पर होता है ना। तो अल्लाह के रब भी इंसान भी थे, ये भी साबित करना था, इसलिए आप पर जादू हुआ। तो वो गौर कर सकते हैं जो अल्लाह के नबी को हाजिर नाजिर जानते, खबर में अभी भी जिंदा है, हमारा सलाम पहुंचाओ उन तक वगैरह वगैरह बोलते, वो गलत है। तो ठीक है, तो ये बशरियत साबित करने के लिए भी आप पर जादू हुआ। और एक बात, एक आखिरी इश्काल में दूर करती हुई आगे बढ़ूं कि सोच सकते इससे जादू के असर से इंसान जरा बहकी बहकी काम करता है ना, मगर अल्लाह ताला ने आपको इससे भी महफूज रखा, यानी आप एक बहुत बड़े मिशन पर है। तो ये जादू का असर आपके जात पर हुआ,
نہ کہ نبوت محمدیہ پر ہوا. سمجھ رہے ہیں آپ نبی بنے نا, ذات بشریت پر آپ کا جادو کا اثر ہوا, یعنی آپ بھولتے تھے مگر نبوت کی باتیں, یعنی قرآن و حدیث نہیں بھولے آپ, نماز پڑھنا, اللہ کے احکام نہیں بھولے آپ, صرف دنیا کے کام, فلانے بیوی کے پاس نہیں گئے تھے چلے گئے سمجھ رہے تھے, ایسا ذات کی انسان کی بشریت کی جو ضرورتیں ہوتی تھی اس پر جادو ہوا, نہ کہ نبوت زندگی پر. سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ تو اس سے ہماری دین محفوظ رہا الحمدللہ. اس سے کسی کو یہ گمان نہ آئے کہ دین میں کچھ بھول گئے اللہ کے رسول نے وغیرہ وغیرہ, بول کر نہ قرآن بھولے نہ کوئی اور احکام بھولے, بس ذاتی زندگی جو پرسنل انسانی زندگی ہوتی ہے اس میں آپ تھوڑا تھوڑا بھول جاتے تھے, اس کے علاوہ آپ سے کوئی غلطی الحمدللہ نہیں ہوئی. ٹھیک ہے, چلیے ہمارے پورے اشکال دور ہو گئے نا الحمدللہ. اگر کوئی ہے تو آپ کلاس کے اینڈ میں پوچھ سکتے ہیں. چلیے آگے بڑھتے ہیں, اب اس کی ترجمے کی طرف بڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق. قل اعوذ برب الفلق, آپ کہہ دیجئے کہ میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں. کیا ہوا؟ اسکرین چلا گیا. فلق, آپ کہہ دیجئے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ بولوا رہے ہیں, جیسا کہ ہم سورہ اخلاص میں اس کی تفسیر کر چکے نا, کہ ایک چیز دل سے ماننا الگ چیز ہے, لوگوں کے سامنے بولنا بھی الگ چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کے زبان سے لوگوں کو بتا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے, آپ مانتے ہیں, آپ کو یقین ہے وہ الگ بات ہے, مگر آپ لوگوں کو بھی بتا دیجئے کہ میں صبح کے رب کی پناہ مانگتا ہوں. صبح کی تخصیص اس لیے کی کہ جس طرح اللہ تعالیٰ رات کا اندھیرا ختم کر کے دن کی روشنی لا سکتا ہے, وہی اللہ تعالیٰ اسی طرح خوف اور دہشت کو دور کر کے پناہ مانگنے والے کو امن بھی دے سکتا ہے. یعنی صبح آنے کا مطلب کیا ہے؟ رات کا چلا جانا نا. تو اسی طرح انسان کی ایک ہمت دینے کے لیے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تمہارے پاس اگر کوئی خوف ہے, دہشت ہے, گھبراہٹ ہے, پریشانی ہے, تو اس سے مایوس مت ہو. جیسا اندھیرے کے بعد روشنی آتی ہے, ویسے ہی ہم تمہاری اس گھبراہٹ کو اگر تم ہم سے مانگو گے تو اس کو دور کر پھر اس کے بعد ہم امن تمہیں دینے پر قادر ہیں. یعنی انسان جس طرح رات کو اس بات کا منتظر ہوتا ہے کہ صبح کی روشنی ہو جائے, اسی طرح خوف زدہ آدمی پناہ کے ذریعے سے صبح کامیابی کے طلوع کا امیدوار ہوتا ہے نا. کہ ہمیں اللہ سے امید رکھنا چاہیے, ہمارے زندگیوں میں جو بھی پریشانیاں مشکلات ہیں انشاءاللہ وہ ضرور دور ہوں گی, اس طرح اندھیرے کے بعد روشنی آتی ہے. اس لیے یہاں پر صبح کے رب کی پناہ مانگی گئی ہے, یعنی ہم اللہ کی پناہ میں آ رہے ہیں. کون ہے صبح کا رب؟ صبح کا, رات کا, ہر وقت ہر چیز کا رب اللہ ہی ہے. تو ہم اللہ کی پناہ میں جا رہے ہیں. تو اس کے یہ پناہ دینے والی آیتیں ہیں. ٹھیک ہے, چلیے کس چیز کے شر سے؟ من شر ما خلق, ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے جس میں شر موجود ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے, ہر چیز میں شر نہیں ہے نا. انبیاء میں شر ہے کیا؟ حالانکہ انبیاء بھی اللہ کی مخلوق ہے, فرشتے بھی اللہ کی مخلوق ہے, بہت سی چیزیں اللہ کی مخلوق ہیں, مگر اس میں شر نہیں ہوتا. صحیح ترجمہ کیا ہے اس کو یاد رکھیے, ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے جس میں شر ہوتا ہے. سمجھ رہے نا؟ جیسے کہ درندے جانور, ان میں شر ہوتا ہے, اور شیاطین ان میں شر ہوتا ہے, اور برائی اس میں شر ہوتا ہے, جھوٹ اس میں شر ہوتا ہے, غیبت اس میں شر ہوتا ہے. ان چیزوں سے پناہ مانگنا ہے, نہ کہ ہر چیز کے شر سے. سمجھ رہے نا؟ تو اللہ کی چیزیں ہر چیز بنائی ہوئی ہے, مگر اس میں سے جن جن چیزوں میں اللہ نے شر رکھا ہے ان سے ہم اللہ کی پناہ میں جانا ہے. ٹھیک ہے, ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے جس میں شر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, چلیے. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ, وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ, اور اندھیری رات کی تاریکی کے شر سے جب اس کا اندھیرا پھیل جائے. دیکھیے اب آگے صاحب, یہ بھی رات بھی اللہ کی بنائی ہوئی ہے نا. تو رات ایک ایسی چیز ہے بنسبت دن کے جس میں شر زیادہ ہوتا ہے.
کیوں؟ غور کریے، آپ خود پہچان سکتے ہیں کہ دن کے اجالے میں گناہ کرنے کے بجائے بہت سے لوگ رات کے اندھیرے میں ہی گناہ کرتے ہیں نا، رات کا انتظار کرتے، چوری ہو، ڈاکہ ہو یا کچھ اور غلط کام ہو، دن کے اجالے میں کرنے سے گھبراتے، رات کے اندھیرے میں کرتے۔ اور اس کے علاوہ موذی جانور وہ دن کے اجالے میں آتے کیا؟ نہیں نا، رات کے اندھیرے میں نکلتے وہ۔ سوچئے، دیکھیے کتنی باریکی سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرما رہا ہے، ایک ایک آیت کو کھول کر بیان کر رہا ہے میری پیاری بہنوں۔ ہر اللہ تعالیٰ موذی جانور اپنے بلوں سے جو اس طرح جرائم پیشہ افراد بھی نکل کر آتے ہیں، تو رات کے شر سے بھی پناہ مانگی گئی ہے، جو کہ زیادہ تر گناہوں کا مرکز بنتی ہے، جس میں لوگ بے دھڑک گناہ کرنے پر داخل ہو جاتے ہیں۔ تو اس شر سے بھی ہمیں پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، سمجھ رہے نا؟ الحمدللہ۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور اندھیری رات کی تاریکی کے شر سے جبکہ اس کا اندھیرا پھیل جائے۔ اور آگے دیکھیے، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور گرہ لگا کر ان میں پھونکنے والیوں کے شر سے۔ اب دیکھیے یہ کیا ہے؟ مؤنث کا صیغہ ہے نا، نفوس موصوف محذوف کی صفت ہے، من شر النفوس النفاساتی تھا اصل وہ، مگر یعنی گروہ میں پھونکنے والی نفسوں کی برائی سے پناہ مانگی گئی ہے، یعنی اس سے مراد جادو کا کالا عمل کرنے والے مرد بھی آتے اور عورتیں دونوں شامل ہیں، یعنی اس میں جادوگروں کی شرارت سے پناہ مانگی گئی ہے۔ دیکھیے آپ آگے پڑھیں گے، جنات ہو سورہ ناس میں آخر میں کیا ہے کہ شیاطین انسانوں میں سے بھی رہتے اور شیاطین جنوں میں سے بھی رہتے۔ تو یہ جو جادو ہے یہ بھی اللہ کا ایک عمل ہے، مگر اس کو اللہ نے حرام کر دیا ہے، ٹھیک ہے، اللہ نے جادو کرنے کو حرام کر دیا ہے، مگر جو نادان بولیے، جاہل بولیے، اور جن کے دلوں میں ایمان نہیں رہتا نا، وہ لوگ کیا کرتے، اس عمل سے لوگوں کو تکلیف پہنچاتے، پریشان کرتے اور خود مزے لیتے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جادو کو حرام کیا گیا ہے، یعنی یہ جو گرہ لگا کر پھونک مارتے ہیں، جیسا کہ شیطان کی گرہ کیا ہے معلوم آپ کو؟ چلیے سن لیتے ہیں، تفسیر میں آیا ہے شیطان جب بندہ رات میں سوتا ہے نا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، جب وہ سوتا ہے تو اس کے گدی میں پیچھے 3 گرہ باندھ دیتا ہے، سنے میری بہنوں، 3 گرہ لگا دیتا ہے، تاکہ وہ کیا بول کے لگاتا، سو جا رات لمبی ہے، سو جا رات لمبی ہے بلکہ پھونکتا ہوا 3 گرہ لگا دیتا ہے، جس کی وجہ سے اگر وہ گرہ کا اثر ہو گیا تو انسان سوتے رہتا، فجر جس کی گول ہو جاتی، اب وہ گرہ اس کے پاس ہی رہتی اور پورا دن ویسے ہی اللہ کی نافرمانی میں بیکار ٹائم اور بالکل ایک اللہ کی ضمانت سے ہٹ کے زندگی گزارتا، جو فجر کو نہیں اڑتا۔ مگر جیسے ہی بندہ رات میں سوتے وقت اللہم بسمکا اموتو و احیا بول کر سوتا ہے، یعنی سوتا ہے، پھر صبح میں جیسے ہی آنکھ کھلتی ہے فجر کے وقت، پھر دعا پڑھ کر وہ اٹھتا ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، تو ایک گرہ کھل جاتی ہے میری بہنوں، سمجھ رہے نا؟ جیسے ہی وہ صبح اٹھتا ہے اور اٹھ کر دعا پڑھتا ہے تو ایک گرہ خود بخود اللہ کی طرف سے کھل جاتی ہے، سبحان اللہ۔ تو یہاں پر پھونک مارے اس کو نماز سے روکنے کے لیے شیطان، مگر اللہ تعالیٰ نے کیا رکھا، فجر میں برکت ہے، فجر میں جو اٹھتا اس کی وہ دعا پڑھتے ہی اس کی وہ گرہ کھل جاتی ہے، سبحان اللہ۔ پھر جیسے ہی وہ وضو کرتا ہے اس کی دوسری گرہ خود بخود کھل جاتی ہے، اور جب وہ نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کی 3 گرہ کھل جاتی ہے اور وہ اللہ کی ضمانت میں آ جاتا ہے، سبحان اللہ۔ یہ شیطان کی گرہ ہے۔ اب انسانوں کی گرہ کیا ہے؟ اب وہ ایک دوسرے پہ دشمنی، ایک دوسرے سے حسد، جلن
غصہ، اس کی بنا پر لوگ یہ غلط عمل کی طرف جاتے ہیں جو کہ حرام ہے. لوگوں کو ستانے کے لیے، شوہر بیوی میں جدائی ڈالنے کے لیے، یہ جادو کی طرف جا کر، جیسا کہ اللہ کے رسول کے بارے میں ابھی ہم نے پڑھا، تو اس طرح سے لوگوں کو پریشان کرتے ہیں. تو ان کا تو عمل اللہ کے پاس اس کی سزا موجود ہے، مگر اس سے بچنے کے لیے ہمیں یہ سورہ پڑھنا ہے تاکہ ہم اس گروہوں سے، چاہے وہ انسانوں کی ہو یا شیاطین کی ہو، ہم بچ سکے. ٹھیک ہے، اس گرہ لگا کر اس میں پھونکنے والیوں کے شر سے میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں. اور کیا، اور کس چیز کے شر سے میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں؟ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والے کی برائی سے جب وہ حسد کرے. یعنی جادوگر پڑھ پڑھ کر پھونک مارتے ہیں اور گرہ لگاتے ہیں، اور عام طور پر جادوگر جادو کرتے ہوئے کیا مانگتے؟ اس کے بال مانگتے، اس کا کپڑا، استعمال کیا ہوا کپڑا مانگتے وغیرہ نا. تو اس لیے ہم کو حدیثوں میں بتایا گیا ہے کہ ہمارے بالوں کو جام بنے ہوا پھینکنا نہیں. اگر آپ سے جلانا ہاتھ نہیں ہو رہا تو اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے بسم اللہ بول کر پھینکیے، ایک کور میں ڈال کر. ایسا جام بنے ہوا نہیں پھینکنا، وہ اپنی غذا میں بھی آ جاتے، وہ دکھتے نہیں نا. تو اس کو پہلے تو ہمارے استاد نے بتایا کہ ہمارے جو بھی سر کے بال نکلتے ہیں اس کو ہم کیا کرنا، ایک کور میں رکھنا اور مہینے کو 15 دن کو ایسا اس کو جلا کر پھینک دینا. مگر اگر اتنا ہاتھ نہیں ہو رہا تو اس کو خینچی سے کاٹ کر ٹکڑے کر کے بسم اللہ بول کے کچرے کے دان میں ڈالنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے اپنے آپ کی حفاظت کرنے کا ایک عمل ہے. اس کے علاوہ حسد کیا ہے؟ حسد بھی ایک بہت بڑی برائی ہے. حاسد اور محسوس کیا ہے تھا معلوم؟ حسد کرنے والے کو حاسد بولتے. وہ کیا سوچتا، کسی کے پاس کوئی نعمت دے کر وہ نعمت اس سے چھن جانا. اس کے پاس وہ نعمت کیوں ہے؟ حالانکہ رشک کرنا ایک الگ چیز ہے، ویسی نعمت مانگنا الگ چیز ہے. مگر کسی سے جل کر اس کے پاس وہ نعمت رہنے کے لائق نہیں ہے، وہ کئی کو ہے کہ بلکہ جو یہ فیلنگ کرتا نا، اس کو حسد کہا جاتا ہے. تو اس سے بھی پناہ مانگی گئی ہے، کیونکہ حسد بھی ایک نہایت ہی بری اخلاقی بیماری ہے جو نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو. بالکل بیٹھے بیٹھے کچھ حرکت نہیں کرتے، اگر خالی دل کا عمل سے کسی کو جلیں گے نا، آپ کی نیکیاں جل جاتی ہیں جیسا کہ آگ سے لکڑی جل جاتی ہے. تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے میری بہنوں. الحمدللہ یہ ایک مومن کی نشانی ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کے لیے وہی پسند کرتا ہے جو اپنے لیے. تو ہم اپنے پاس اگر کوئی نعمت آئے تو جیسے اللہ کا شکر ادا کرتے، ویسے دوسروں کو دیکھ کر بھی الحمدللہ خوش ہونا ہے اور اس کے لیے برکت کی دعا کرنا ہے، اور اپنے لیے مانگنا ہے تو مانگنا ہے. مگر وہ نعمت اس کا نہیں رہنا، وہ چلے جانا، وہ اس کے لائق نہیں ہے، ایسا سوچنا، یہ حسد اپنی نیکیوں کو برباد کرنے کے جیسا ہو جاتا. تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پناہ مانگو حاسدین کے حسد سے جب کہ وہ حسد کرے. ہمیں بھی ایسی فیلنگ نہیں رکھنا ہے، بلکہ رشک کرنا جائز ہے. وہ بھی دو چیزوں میں زیادہ مناسب ہے. ایک وہ علم جو دینی علم جو لوگ دنیا میں دوسرے اس سے فائدہ اٹھا رہے، تو ہم بھی سوچنا کہ اللہ میرے پاس بھی ویسا علم ہونا تھا، میں کوشش کرتی ہوں، میں سیکھتی ہوں، میں حاصل کرتی ہوں، بلکہ اس سے کسی کو دیکھ کر آپ کر سکتے. اور ایک مال جو دین میں خرچ کرتا، وہ اللہ کی خاطر خرچ کرتا، ویسا اس کو بھی دیکھ کر آپ اللہ سے دعا کر سکتے اور خواہش کر سکتے کہ اللہ مجھے بھی ویسا مال دے جیسا فلانے کے پاس ہے، تاکہ میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر سکوں بول کر. ٹھیک ہے، تو یہ دو چیزوں میں رشک کرنا جائز ہے. مگر اس کے علاوہ کسی کی نیکیوں سے، کسی کے مال سے، کسی کی کسی چیز سے، گاڑی بنگلہ، کسی سے ہمیں حسد نہیں کرنا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس سے محفوظ رکھے. ٹھیک ہے، تو ان تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پناہ مانگنے کی حکم دیا گیا ہے، اور اللہ کے رسول پناہ مانگا کرتے تھے. تو ہمیں بھی اب چاہیے کہ ہم اس کو معمول بنا لیں، ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ، اور صبح شام کے اذکار میں بھی، اور سوتے وقت بھی، جیسا کہ اللہ کے رسول کرتے تھے ویسا ہمیں بھی کرنا چاہیے. انشاءاللہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے. ٹھیک ہے، چلیے اب آخری سورت کی طرف بڑھتے ہیں، سورہ ناس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلیے آگے بڑھائیے.
قل اعوذ برب الناس، آپ کہہ دیجئے کہ میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ میں آتی ہوں. ملک الناس، لوگوں کے مالک کی. الہ الناس، لوگوں کے معبود کی پناہ میں آتی ہوں. من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے، پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے. الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے. من الجنۃ والناس، خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے. دیکھیے الحمدللہ یہ 6 آیتیں ہیں، سورہ فلق کی 5، جملہ ملا کر 11. تو اس میں اللہ تعالیٰ ہم سے کیا فرما رہے ہیں؟ پہلے تو اس میں اللہ کی صفات موجود ہے، سبحان اللہ. یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں سے فرما دیجئے کہ میں پناہ میں آتا ہوں لوگوں کے پروردگار. رب کس کو کہتے ہیں؟ ہم اس سے پہلے سورہ فاتحہ کے ترجمے میں پڑھ کے ہے نا. رب کے معنی کیا ہے؟ جس کو جس وقت جتنی اور جیسی مدد چاہیے وہ کرنے والا، وہ رب کہلاتا ہے. میرا اور آپ کا رب ایسا ہی ہے نا، ہمیں جس وقت جتنی اور جیسی اور کیسی مدد کرنی ہے وہ کرنے والا. لمٹ سے زیادہ دے کر ہمیں تکلیف میں نہیں ڈالتا، کم میں دے کر بھی تکلیف میں نہیں ڈالتا، بلکہ جب اور جتنی اور جیسی اور جس طریقے کی ہمیں مدد چاہیے، جس طریقے کا ہمیں اللہ کا ساتھ چاہیے، ویسا اللہ تعالیٰ دیتا ہے. اس کو رب کہتے ہیں اور یہ تمام لوگوں کا رب ہے، سبحان اللہ. پھر ملک الناس، دوسری صفت کیا بتا رہے ہیں یہاں پر؟ لوگوں کے مالک، مالک کی بھی صفت. جو ذات تمام انسانوں کی پرورش اور نگہداشت کرنے والی ہے، وہی اس لائق ہے کہ کائنات کی حکمرانی اور بادشاہی بھی اسی کی ہونا. جیسا کہ ابھی ہم بولے کہ ہمارے کو جب جس طرح ماں کے پیٹ سے ہمارے کو کیسے کس چیز کی ضرورت ہے، کس چیز سے ہمیں کو غذا پہنچانا، کس تدبیر سے ہماری اصلاح کرنا اور کب کیسا کرنا، یہ سب کر رہا ہے نا. تو جب اتنا تمام انسانوں کا جب ہمارا رب خیال رکھ رہا ہے اور تمام مخلوقات کی نگرانی کر رہا ہے، تو وہی اس بات کا لائق ہے نا کہ وہ اس کا بادشاہت ہو، لوگوں کا بادشاہ حقیقی مالک بھی وہی ہو. بالکل. پھر وہ حقیقی مالک بھی کس چیز کے لائق ہے؟ عبادت کے لائق ہے. الہ الناس، لوگوں کے معبود، معبود جس کی عبادت کی جائے. اور ہم کس کی عبادت کرتے؟ میں اور آپ اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے. تو وہ اللہ ہی ایک ایسی واحد عظیم بزرگ و برتر ہستی ہے جس کی ہم پناہ میں جا کر ہر شر سے محفوظ رہ سکتے ہیں. تو یہاں پر پہلے تو رب اللہ کی صفت لایا گیا، پھر مالک اللہ کی صفت لایا گیا، اور یہاں پر الہ معبود کہہ کر بھی ہم لوگوں کے معبود کی پناہ میں جا رہے ہیں. آخر جا رہے ہیں کس کے شر سے جا رہے ہیں؟ من شر الوسواس الخناس. کیا مانے؟ لوگوں کے وسوسہ ڈالنے والے، پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے. وسواس کسے کہتے ہیں؟ بعض کے نزدیک یہ موسوس کے معنی میں ہے، یعنی وسوسہ بولتے ہی اس کو جو چھپ کر آتا، یعنی ہم کو سنے نہیں آتا بلکہ ہمارے دل میں خیالات آتے. اور یہ عمل کس کا ہے؟ شیطان. شیطان نہایت غیر محسوس طریقوں سے انسان کے دل میں بری باتیں ڈالتا ہے، اسی کو وسوسہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب خناس اس کی صفت لائے، شیطان کی صفت خناس لائے. کیا ہے؟ کھسک جانا، یعنی غلطی پر ابھارتا، پھر جب غلطی کی سزا ملنے کی بار آتی تو اس کی بھی ملنا نا، وہ بھاگ جاتا وہاں سے. جیسا کہ دھوکہ دینے والا ہے ہمیں شیطان. قرآن میں صاف الفاظ میں آیا کہ میں تو تمہارے پاس نہیں آ رہا ہوں. میں بولا مگر زبردستی عمل کرنا ہی کرایا نا، تم خود عمل کرے، میرے بہکاؤ میں آ گئے. میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں بلکہ بھاگ جاتا. جب ہمیں اس کی ضرورت پڑتی، ہمیں نہیں نعوذ باللہ، جو بھی اس کے بہکاوے میں آتے اس کو اس کی ضرورت پڑتی تو وہ کیا کرتا؟ کھسک جاتا، بھاگ جاتا. یہ شیطان کی صفت ہے. جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو یہ کھسک جاتا ہے.
بھٹکانے تو ضرور آتا، مگر جیسے ہی اب جیسا کہ تعوذ پڑھتے ہی شیطان دور بھاگتا بولتے نا، تعوذ پڑھتے ہی، تو ویسے ہی آتا جاتے رہتا، بار بار آتے رہتا، ہم کو بہکاتا رہتا، بھاگتے رہتا. تو اس کے شر سے ہمیں اس لیے بار بار اللہ کی پناہ میں جانا چاہیے. اللہ کی یاد سے غفلت برتنے کے لیے وہ ہر ممکن کوشش کرتا ہے، ہر ہمارے دل میں خیال ڈالتا ہے سستی کا، نیند کا، اور پیسے خرچ کرنے کے لیے بخیلی کا، مختلف خیالات ڈال کر ہمیں پریشان کرتا ہے. تو یہ صورتیں ہمیں اس سے بچنے کے لیے بہترین ذریعہ ہے. پھر اس کے بعد یہ وسوسہ ڈالنے والے کی 2 قسمیں بتائی گئی ہیں. لوگوں کے سینوں میں تو وسوسہ ڈالتا ہے یہ، مگر 2 قسموں کے ذریعے سے. کون ہے؟ شیاطین جو جنات میں سے بھی ہوتے ہیں، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے ہی کی تھوڑی قدرت دی ہے. تو علاوہ ازیں ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان، اس کا شیطان ساتھی ہوتا ہے جو اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے. چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تو صحابہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، کیا وہ آپ کے پوچھا کہ آپ کے ساتھ بھی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ہے، لیکن اللہ نے اس پر میری مدد فرمائی ہے، وہ مطیع ہو گیا ہے، مجھے خیر کے علاوہ کسی بات کا حکم نہیں دیتا. صحیح مسلم حدیث نمبر 2814. تو اس طرح حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرماتے تھے کہ آپ کی زوجہ مطہرہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آئیں. رات کا وقت تھا، آپ انہیں چھوڑنے کے لیے ان کے ساتھ گئے. راستے میں وہ 2 انصاری صحابی وہاں سے گزرے تو آپ نے انہیں بلا کر فرمایا یہ میری اہلیہ صفیہ بنت حی ہے. انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، آپ کی بابت ہمیں یہ بدگمانی کیسے ہو سکتی ہے؟ کیا بدگمانی ہو سکتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ تو ٹھیک ہے، لیکن شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے. مجھے خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں وہ تمہارے دلوں میں کچھ شبہ نہ ڈال دے، اس لیے میں بلا کر تمہیں بتا رہا ہوں. صحیح بخاری حدیث نمبر 7171. تو دوسرے وہ شیطان، ایک قسم تو یہ شیطانی وسوسوں کا ہو گیا. اب دوسری قسم کون سی ہے شیطان کی؟ وہ شیطان جو انسانوں میں سے ہوتے ہیں، جو اپنی ہی جنس انسانوں کو گمراہ کرنے کی ترغیب دیتے ہیں، جو کہ آج اور میں اور آپ اچھے سے محسوس کر سکتے. اپنے گھر میں، اپنی اولاد میں سے ہو، اپنے رشتہ داروں میں سے ہو، ہر ایک میں سے ہو، ایک اچھا کام ہو رہا اس کو بھٹکانے کے لیے ریڈی رہتے، اس کو ذہن ہٹانے کے لیے ایسا تیار رہتے، اس کو نیکی سے دور کرنے کے لیے، اس کو ذہن منتشر کرنے کے لیے، اس کو پرانی غلطیاں یاد دلانے کے لیے کہ ہم بتا نہیں سکتے. تو یہ انسانوں جیسے شیطان ہیں جو لوگوں کو جو خود تو نیکی نہیں کرتے مگر جو نیکی کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کو اتنا مجبور کر دیتے ہیں کہ اس سے بھی وہ نیکی صحیح طریقے سے ادا نہیں ہوتی. اللہ کی پناہ ایسے لوگوں سے کہ اللہ تعالیٰ ایسی صحبت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے جو لوگوں کو بھٹکانے اور ان کی نیکیوں کو خراب کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں. تو وہ اس لیے ہمیں صحبت کا بھی اثر ہوتا ہے. جب ہم اپنے بچوں کا ہو یا اپنا ماحول ہو اس کو غور کرتے رہنا چاہیے ہمارے ساتھی کیسے ساتھی ہیں، ہم کس کو اپنا دوست بنا کر رکھ رہے ہیں، کیا ان کے ذریعے ہمیں خیر مل رہا ہے یا شر مل رہا ہے. تو ان باتوں کا خیال رکھنے کی ہمیں اللہ تعالیٰ تربیت فرما رہے ہیں کہ جنوں شیاطین میں سے تو انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے بہت سے لوگ ہیں، لیکن انسانوں میں سے بھی بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں برائی کی طرف ابھارتے ہیں. تو ان لوگوں سے ان کی پناہ بھی مانگنے کا ہمیں ہدایت دی جا رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان صورتوں کی جو اہمیت بیان کی گئی ہے اس کو سمجھتے ہوئے اس پر عمل کرنے والا بنائے اور ہماری اب تک کی تمام غلطیوں کوتاہیوں کو دور کر کر ہمیں ایک پکا سچا مسلمان بنائے. تو میں آخر میں چند باتیں آج آخری اشرے کے بارے میں بتا کر اپنی کلاس ختم کرنے کا اجازت چاہتی ہوں کہ دیکھیے الحمدللہ ثم الحمدللہ مختصر اور مفید کے طور پر ہمارا اماں پارا ترجمے کے ساتھ ہوا جو کہ ہماری روزمرہ کی نمازوں میں
ہم اس کا استعمال کرتے ہیں. یعنی بڑی صورتیں جیسا کہ سورہ بقرہ، آل عمران وغیرہ دوسری صورتیں پڑھنا تو بہت گمان کے باہر ہے اپنے. اللہ کے رسول تو ایک رکعت میں ایک مرتبہ سورہ بقرہ پڑھے، سورہ آل عمران پڑھے، پھر سورہ مائدہ اور نساء، ایسا کئی سورے پڑھ لیے. تو سوچئے اسی لیے آپ کے پیروں پر ورم آ جاتا تھا آپ کی عبادتوں سے. تو اللہ کے حضرت عائشہ نے پوچھا اللہ کے رسول آپ تو اتنی تکلیف سے عبادتیں کیوں کرتے ہیں؟ آپ کے تو اگلے پچھلے گناہ معاف ہے، آپ تو گناہ جنتی ہے. تو اللہ کے رسول نے حضرت عائشہ سے فرمایا اے عائشہ کیا تم یہ نہیں چاہتی کہ میں اللہ کا اتنا بڑا جو احسان مجھ پر ہے تو کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو سوچئے، تو ہمارے لیے اس میں اما پارا کو خاص کر ترجمہ تفسیر کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم جو صورتیں بار بار اپنی نمازوں میں پڑھتے ہیں اور جن کو یاد نہیں ہے انہوں یاد کرنے کی کوشش بھی کریے. اب یہ آخری 10 دنوں میں روز ایک صورت کو 8 سے 10 بار پڑھیں گے تو انشاءاللہ یاد ہو جائے گی. یعنی سورہ فیل سے تو تقریباً سب کو یاد رہتا ہے، مگر اس سے آگے آنے کے لیے سورہ ضحیٰ، سورہ 3، سورہ زلزال، سورہ عادیات وغیرہ وغیرہ ان کو یاد کرنے کی بھی کوشش کرنا ہمارے ذمے ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آخری عشرہ ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے 20 روزے مکمل ہو رہے ہیں. اب چند گھنٹوں میں ہم 21ویں شب پہلی تاخرات میں داخل ہونے والے ہیں. تو اس کی آپ جانتے ہیں، سنتے ہوئے آ رہے ہیں الحمدللہ قرآن، یہ مہینے کی فضیلت اس قرآن کی طرف سے ہے، تو اس کی بہت ہی اہتمام کرنا ہے. تو اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں لیلۃ القدر بھی اسی مہینے میں نازل ہوئی اور آخری عشرے کی تاخراتوں میں، جیسا کہ سورہ قدر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں اس قرآن کو نازل کیا، تو ہمیں اس کو تلاش کرنے کا حکم دیا گیا. تو پہلے تو اللہ نے اس کی پرٹیکولر ڈیٹ بتا دی تھی اللہ کے رسول کو، مگر جیسے ہی اللہ کے رسول وہ لوگوں کو بتانے کے لیے آئے، 2 لوگوں کا جھگڑے میں آ کر اس کو دور کرنے کی، اصلاح کرنے کی کوشش میں وہ رات آپ سے بھلا دی گئی. وہ بھی ایک مصلیتاً سے بلا دی گئی تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کریں، نہ کہ ایک ہی رات کو، جو کہ ہمارے انڈیا اور پاکستان اور جو بھی شہر سے ہے اس میں مشہور ہے 27ویں رات کو ہی شب قدر گمان کر کر بیٹھے ہوئے. اگر ویسا کریں گے تو باقی کے 4 راتوں میں رہی تو ہماری رات تو چلی گئی. تو اس لیے اس کا اہتمام اس طریقے سے کرنا کہ ہم اپنی ذات کے لیے، اب شادی بیاہ کا موقع ہو یا کوئی اور دعوت وغیرہ کا موقع ہو، پوری رات جگتے تھے نا، تو اس کے عبادت کے ساتھ، نہ کہ وہ 15 شعبان کو جگنا، نہ شب معراج کو جگنا، بلکہ ہم ان آخری عشرے کی تمام راتوں کو جگنے کا اہتمام کریں. سنیں نا میری بہنوں، بہت زیادہ محنت کریں اور عبادت کریں. آخری بولی نا میں اس سے پہلے بھی کہ جیسا ہم کسی ریس میں، گھوڑے کی ریس میں ہم شریک ہوتے ہیں تو جب وننگ پوائنٹ آتا ہے تو ہم اپنے رفتار تیز بڑھا دیتے ہیں، نہ کہ سست ہوتے ہیں. تو ویسے ہی ہمیں ان آخری 10 دنوں کو اپنی اور محنت کرنا ہے. اب تک جتنا بھی ہم نے کیا الحمدللہ ثم الحمدللہ اس سے اطمینان رکھیے اور اللہ کے پاس قبول ہونے کی نیت رکھیے، یقین رکھیے اور اس میں اضافہ کرنے کی کوشش کریے، نہ کہ کمی ہو گیا بس اب ختم، بلکہ ان محنتوں میں اضافہ کریے. جیسا کہ آپ نے نیند کی قربانی دی، وقت کی قربانی دی، کلاسز میں شریک ہوئے، قرآن کو بار بار پڑھا اور ذکر و اذکار سے اپنی زبان کو تر رکھا، ویسے ہی آگے بھی اس 10 دنوں میں کریے. ایک ایک لمحہ ہمارے لیے بہت ہی قیمتی ہے، کیونکہ ان دنوں میں ایمان اور احتساب سے قیام کرنے کا کیا بدلہ بنایا گیا کہ پچھلے تمام ہمارے چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے. بڑے گناہ تو توبہ سے ہی معاف ہوتے نا، ہمارے صغیرے گناہ کتنے ہو رہے ہمارے سے نہیں معلوم، تو وہ تمام گناہ معاف کرا لینے کا ہمیں موقع مل رہا ہے. تو ایمان، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام ایمانا و احتساما غفر له ما تقدم من ذنبه، جو اس رمضان کے پورے عشرے میں، پورے دنوں میں ایمان اور احتساب اپنے آپ کا محاسبہ کرتے ہوئے قیام کرے گا. دن میں قیام یعنی روزہ، اور رات کا قیام یعنی تراویح، ذکر و اذکار وغیرہ، تلاوت قرآن وغیرہ، تو وہ کرے گا تو اس کے تمام پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے. تو اس کا بڑا ہی اہتمام کریے اور جتنی محنت ہو سکتی ہے اس عشرے میں کرتے رہیے. اور اس کی فضیلت کے حساب سے دیکھیں تو رمضان کی آخری راتیں فضیلت کی ہیں، اور دن کے حساب سے دیکھیں تو ذی الحجہ کے دن بہت اہمیت کے حامل ہے. اس کو بھی اگنور نہیں کرنا ہے. انشاءاللہ اس کے بعد وہی دن ہمارے پاس آنے والے ہیں، یعنی ہماری دوسری
کیا عید الضحیٰ، تو اس کے دنوں کی اہمیت بہت آئی ہے، افضل بتایا گیا ہے، اور راتوں کے حساب سے اگر دیکھیں تو یہ آخری عشرے کی راتیں، کیونکہ اس کی ایک دن جو شب قدر ہوگی وہ آپ جانتے ہیں 83 سال 4 مہینے کی عبادت کا ثواب ملنے والا ہے. تو اگر ہم پوری 10 کے 10 جگیں گے تو ہر جھگڑا دور ہو جائے گا، وہ سعودی کے اعتبار سے ہو یا انڈیا کے اعتبار سے ہو، ہمیں وہ رات ضرور ہی مل کر رہے گی. تو اس طرح ہم اپنے آپ کو یقین دلانے کے لیے کافی ہے. تو اور اس میں دوسری بات، یہ رات میں ساری مخلوق کے قسمت کے فیصلے ہوتے ہیں. یعنی قدر کے معنی تنگی کے ہے نا. تنگی کیا کی تنگی؟ دیکھیے اللہ کے رسول جب تک زندہ تھے جبرائیل علیہ السلام آ کر آپ کو دین آتے تھے، زمین پر آ کر آپ کو اللہ کی آیتیں سناتے تھے، مگر جیسے ہی آپ چلے گئے آپ کا سلسلہ بند ہو گیا. مگر یہاں خاص اس سورے سے ہم کو بتایا گیا ہے کہ اس دن جبرائیل علیہ السلام بھی آتے ہیں. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بول کر صاف بتایا گیا ہے کہ اس رات جس دن شب قدر ہوگی اس دن فرشتوں کے ساتھ ساتھ روح الامین جو کہ ہمارے جبرائیل علیہ السلام کا لقب ہے وہ بھی آ رہے ہیں. تو سوچئے ایک محلے کے بڑے انسان اگر آ رہے ہیں تو ہم کیسی تیاری آگے پیچھے گاڑیاں رکھتے، کیسا تیاری کرتے. تو یہ فرشتوں کے سردار ہے جن کی بڑائی تو ہم گمان نہیں کر سکتے. معلوم نہ ان کے کتنے 600 پروں کے ساتھ اللہ کے رسول نے آپ کو دیکھا 2 مرتبہ. تو سوچئے وہ اتنے بڑے فرشتے آ رہے ہیں جس کی وجہ سے ان کے ساتھ اتنے فرشتے آ رہے ہیں کہ زمین تنگ ہو جا رہی، تل ڈالنے کی جگہ بھی باقی نہیں رہتی. گتے اتنے فرشتے رحمت لے کر آتے. وہ رحمت کس کو ملتی؟ جو اللہ کی عبادت کرتے ہوئے، ذکر کرتے ہوئے، تلاوت کرتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے ملتا، وہ رحمت اللہ وہ فرشتے اس کو دے دیتے ہیں. تو اس طرح زمین پہ آپ کو تو نہیں دکھتے، مجھے اور آپ کو تو فرشتے نہیں نظر آتے، مگر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اس دن فرشتے اور جبرائیل آتے ہیں اپنے ساتھ رحمت لے کر اور وہ لوگوں میں بانٹتے ہیں اور ہمارے قسمت کے فیصلے ہوتے. تو اب آپ کو رزق میں برکت ہونا ہے، آپ کے گھر میں برکت ہونا ہے، آپ کے کاروبار میں برکت ہونا ہے، آپ کی اولاد نیک ہونا ہے، آپ کے گھروں میں سکون ہونا ہے. جو بھی انسانی زندگی کی ضروریات ہے میری بہنوں، اس کی دعائیں کرتے جائیے، اللہ سے مانگتے جائیے، ہر خیر کی دعا مانگیے، ہر شر سے پناہ مانگیے، وہ آپ کو انشاءاللہ مل جائے گی. ٹھیک ہے؟ تو اس طرح یہ فرشتوں سے یہ زمین بھر دی جاتی ہے. تو نہایت ہی شوق و چاق و چوبند کے ساتھ اس کی اہتمام کریے اور ذکر و اذکار کریے. دعا کا خاص تعلق اس ہے اور استغفار کرتے جائیے اپنے گناہوں کو. جس طرح اللہ نے بہت ہی یاد رکھیے میری بہنوں، ہم اپنے آپ سے تو جھوٹ نہیں بول سکتے نا، ہم کتنے گناہ گار ہیں، ہم کیسے ہیں. یہ گناہوں کا جو پردہ اللہ نے ہمارے پر ڈال کر لوگوں سے ہم کو ملا رہا ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے. اگر خدا نہ خواستہ ہم جتنے گناہ گار ہیں ہمارے گناہ لوگوں کے سامنے آ جائیں تو ہم ایک دوسرے سے بات کرنا بھی پسند نہیں کریں گے. ہر ایک کے سوچئے، ہر ایک کے گناہ جو بھی ہمارے سے ہو رہے وہ اگر ہمارے آپ نے سامنے سب کو معلوم ہو جائے تو کوئی ہم سے بات کرنا بھی پسند نہیں کریں گا نا. کیونکہ ہم جانتے ہیں ہم کتنے کوتاہی کر رہے ہیں، ہماری نمازیں کیسی ہے، ہمارا ایمان کیسا ہے، ہمارے اندر سچائی کتنی ہے، ہم کتنے جھوٹ میں ہیں. اور سب میں بڑی بات میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ہمیں غیبت سے رکنا ہے. عورتوں میں سب میں بڑی کمزوری کیا رہتی؟ مجھ میں اور آپ میں سب میں بڑی کمزوری یہ رہتی، ہم جلدی ایک دوسرے کی برائیاں کرنا شروع کر دیتے. جیسے ہی باتوں کا موقع ملا، فلاں نے ننن بھاوج کی، ساس بہو کی، بہن کی، خالہ بھانجی کی، کون سا بھی رشتہ لے لیجئے، پڑوسی کی، ایک دوسرے کی برائی میں ہم فوری آتے. تو اس سے بچنا ہے، برابر بچنا ہے میری بہنوں. یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے ہمارے گناہوں کو ایک دوسرے سے چھپا کر اس پر پردے ڈال دیے ہیں. وہ پردے اگر خدا نہ خواستہ اٹھ گئے نا تو ایک دوسرے کا اصلی چہرہ سامنے آ جاتا، ایک دوسرے کے بارے میں سوچ فکر کیسی ہے سب سامنے آتی اور ہم بہت ہی مشکل ہوتا. تو اللہ سے دعا کریے وہ گناہ مٹ جائیں، ہمارے جو بھی برائیاں ہم سے ہوئی ہیں وہ ہمارے خود بخود مٹ جائیں. اور غیبت کا تو کوئی کمپنسیشن نہیں ہے. یہی ہے کہ غیبت کا کفارہ کیا ہے؟ لوگوں سے جن کی بھی آپ برائی کریں معافیاں مانگنا ہے. اتنے گٹس کہ جا کر میں تمہارے بارے میں یہ بولی، دیکھو میں کو معاف کر دو، بولنے کا ہے ہمارے اندر اتنی طاقت؟ ورنہ
وہ ہماری نیکی آرام سے لے لیتے. اور آپ کو پتا ہے سب میں زیادہ آپ کی نیکیاں کس کے پاس جاتی معلوم؟ جس سے آپ کو دنیا میں سب میں زیادہ پرابلم رہتی. سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ کسی سے ہمارے کو پرابلم ہے تو اس کی برائی ہم کر لیتے پھرتے نا، تو آپ کی نیکیوں کا حقدار وہ بن جاتا. جو بھی نیکیاں ہم کرتے، کیا ہم دنیا میں دینا پسند کرتے، اس کو ناپسند کر رہے ہم، مگر آخرت میں وہ فائدے میں رہ رہا. ہماری ناپسندیدگی کی وجہ سے وہ ہمارے فائدے میں رہ رہا، وہ ہماری نیکیاں لے رہا. فلانا بندے کو ہم نے جھڑکی دی، اس کے لیے یہ نیکیاں دے دو اس کے. فلاں کو ہم نے تکلیف پہنچائی، اس کو یہ دے دو. اس کو گالی دی، اس کو تھپڑ مارا، اس کو برا بلا کہا، یہ کر کے ہماری نیکیاں چلے جاتی. تو ہم معاف کر دینا، ہمارے دل کو صاف رکھنا میری بہنوں، غیبت سے بہت دور رہنا، ورنہ قیامت کے دن ہم ہماری نیکیوں سے محروم ہو کر جس کو ہم دنیا میں ناپسند کرتے تھے اس کے پاس اپنی نیکیوں کو دیکھ کر اور تکلیف میں مبتلا ہوں گے. تو اس لیے ہمیں غیبت سے، چغلی سے، جھوٹ سے، بہتان سے، جو برائی ہے اس کو کرنے کو غیبت بولتے، جو تو نہیں ہے بولیں گے خدا نہ خواستہ تو وہ تو اور بردرجہ اولا بڑا گناہ ہوگا. تو اس سے بھی ہمیں دور رہنا ہے، اور دعاؤں کا زیادہ اہتمام کرنا ہے، اور نوافل کا اہتمام کرنا ہے. اور فجر اور عصر کے وقت ہمارے اعمال اللہ کے یہاں پیش ہوتے، تو اس وقت بھی زیادہ سے زیادہ دعاؤں کا، اذکار کا اہتمام کرنا ہے. اور لغو فون آتے، کیا پکا رہے ہیں، چلو اس پہ لمبی باتیں ہو جاتی، یہ ڈالو وہ ڈالو، ایسا کرو ایسا کرو. بیکار فون سے دور رہنا ہے. ضرورت کے لیے فون، خالی کال کرنے کے لیے، ضرورت کے لیے فون کا استعمال کریے، بلکہ سوشل میڈیا سے تو بالکل ان 10 دنوں میں دور ہو جائیے. اور اللہ تاکہ ہم اس کے اچھی چیزیں دیکھتے. ارے پکوان ہی دیکھ رہے نا، ارے ویڈیوز ہی چاہ رہے نا، رمضان کے بارے میں چاہ رہے، نہیں، وہ اس سے ثواب نہیں ملتا. یہ چیز پہلے کے اللہ کے رسول کے زمانے میں اللہ کے دین میں نہیں تھی. آپ اپنی آپ سے جو عبادت کر رہے ہیں، اپنے منہ سے جو سبحان اللہ بول رہے اتنی دیر میں، وہ قابل قبول ہوگا، نہ کہ آپ ایک منٹ کا پورا ویڈیو دیکھ لینے سے آپ کا نیکیاں ملیں گی. تو بالکل فون سے دور رہیے، اپنے بچوں کو بھی فون سے دور رکھیے، تو زیادہ مناسب ہے کہ ہم اللہ کی رحمت کو لوٹ سکیں گے. اس کو بریک لگا دیجئے، ٹھیک ہے. گھر والے بھی اچھے ذرا روزانہ مغرب سے عشاء کے درمیان غسل کر کے عبادت میں مشغول ہونے کی کوشش کریے تاکہ چست رہ سکے. روزانہ نہیں ہو رہا تو الٹرنیٹ دے، ایک دن اور ایک دن تو بھی کریے، مگر خود بھی دور رہ کے. اور ایک بات، جب ہم فون سے دور رہیں گے نا تو اپنے گھر والوں کی محبت پا سکیں گے، گھر والوں کی خدمت کر سکیں گے. آپ کو بھی احساس ہوتا، آپ کے دادی ہے، خالہ ہے، نانی ہے، جو بھی آپ کے گھر میں بڑے ہیں، وہ بھی آپ سے محبت کرتے بلکہ احساس ہوتا. ورنہ جتنا وقت آپ ان کے ساتھ بتا رہے ہیں، وہ وقت آپ فون کے ساتھ رہنے سے ان کی محبت کا اندازہ نہیں ہوتا آپ کو. مگر جتنا وقت آپ فون سے دور رہ کر اپنے گھر والوں کی، اپنے رشتہ داروں کی جتنی بھی ہے، یعنی میں اس کا مطلب یہ نہیں بول رہی ہوں کہ سب کرنے پھرتے رہو، بلکہ گھر میں بھی جو بھی رہتے، بڑے بزرگ، ہمارے تائی تایا ہو، کوئی بھی ہو، ان کی محبت کا احساس ہوگا آپ کو کہ ہاں انہوں بھی ہم سے محبت کرتے، ان کی خدمت کر کے ہمیں اچھا لگ رہا، بلکہ دوسرے بدگمانیوں سے بچتے رہتے. تو ہمیں بچوں کو بھی یہ سکھانا ہے کہ دیکھو بیٹے، یہ بھی ہماری اسلام کا ایک حصہ ہے. ہاں، اس سے ہمیں دور نہیں رہنا ہے. یہ بھی ہمارے آج کل تو بچے نا پھپھو سے، خالہوں سے تو ذرا بات کر لیتے، مگر پھپھوؤں سے بات کرنے شرماتے. کیا پتا نہیں کیا ذہنوں میں رہتا کہ ارے انہوں شکایتیں کرتے، پھپھو ٹوکتے. ویسا نہیں، تو بہت جگہ دیکھا گیا ہے، ویسا نہیں رہتا. وہ بھی آپ کی زندگی کا، آپ کے رشتے، شوہر کے بہن ہے، تو اس کا بھی اہتمام کریے، ان سے بھی محبت کرائیے. بہت جگہ، سب نہیں بول رہی میں، اکثر دیکھا گیا ہے کہ دور رہنے کی بچے کوشش کرتے، تو نہیں، ان سے بھی محبت کرائیے، ہر ایک کا حق بتائیے. تو انشاءاللہ یہ چیزیں آگے چل کر ہمارے لیے ہی فائدہ مند ہوگی. اس کے ذریعے ہمیں ہی فائدہ ہوگا، ہمارے بچے بھی نیک بنیں گے، ہمارا معاشرہ نیک بنے گا، اسلامی ماحول ہوگا، ایک دوسرے کی اہمیت بڑھے گی، ایک دوسرے کو افطاری میں بھی دے دینے سے ایک دوسرے سے محبت بڑھتی. دیکھیں آج کل دکھ رہا، اب باہر نا ایک دوسرے کو پلیٹاں دے لیتے پھر تو کتنا اچھا دکھتا. ارے افطاری انہوں ہم کو بھیج رہے، ہم ان کو بھیج رہے ہیں. مگر یہ اب ختم ہو جا رہا، گھر میں بنا، جتنا ہے تھوڑا کھاؤ، ختم.
بہت مشکل سے پڑوسیوں کو دے رہے ہیں کر رہے ہیں. تو ایسا پرانا ماحول میں ایک خوشی، ایک محبت، ایک سادگی ہوتی تھی، اس کو پھر سے زندہ کرنے کی کوشش کریے. اور جہاں تک ہو سکے ایک دوسرے کو معاف کریے، اور جتنا ہو سکے اللہ سے تو استغفار کریے اپنے گناہوں سے، اپنے مرحومین کے لیے دعا کریے، اور زندہ لوگوں کے لیے بھی دعا کریے، صحت کے لیے دعا کریے. بس میں یہی بتانا چاہتی ہوں کہ یہ چند چیزوں کا اہتمام کر کے ہم اپنی تاخراتوں کو بہتر بنا سکتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ اللہ سے جڑ کر اپنے گناہوں کو معافی مانگ کر اللہ سے مغفرت مانگ سکتے ہیں، اور اللہ سے بخشش مانگ سکتے ہیں، اور اللہ کی رحمت کو لوٹ سکتے ہیں. تو میں آپ تمام سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ لوگ ہماری ان باتوں کا خیال رکھیے، اور جہاں تک ہو سکے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی عادت ڈالیے، تاکہ وہ 1 روپیہ ہی صحیح، 10 روپے ہی صحیح، 83 سال دینے میں کتنا ملٹیپلائی ہو کے کتنا زیادہ ثواب ہوتا. تو اس کا اہتمام کریے، بچوں کو بھی سکھائیے. اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو قبول کرے، ہمارے ایمان میں اضافہ کرے، ہماری غلطیوں کو، کوتاہیوں کو معاف کرے. آمین ثم آمین. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ریکارڈنگ روک دیجیے.